पिछले हफ्ते कुछ हमारी बात चल रही थी और वो ये है कि हमें अपने मकासद को देखना है कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए ज़िंदगी का, और हमारे दीगर जो काम है, हमारे दीगर जो प्लान है, वो इस मकसद से अलाइन होने चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मकसद हमारा कुछ और है और हमारे हरकतें कुछ और है। हमारी हरकतें हमारे मकसद के ताल्लुक होनी चाहिए। अगर ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का मकसद कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ तो फिर वो मकसद फौत हो रहा है। इसका मतलब ये है, तो या तो मैं मकसद को पहचानता नहीं हूँ, या तो फिर मकसद को पहचानता तो हूँ लेकिन अकल कमज़ोर है। तो लिहाजा हमने ये मकासद पर कुछ ना कुछ बात की थी पिछले 2 सेशंस में ना, कि मकसद जो है वो ना मैंने तयन करना है ना आपने तयन करना है, बल्कि ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। तो लिहाजा एक तो ये है कि जो हमने प्लान्स करने हैं उस प्लान करने में इतना इन्वॉल्व या इतना बिजी नहीं होना कि हमारे जो असल मकसद है वो हम भूल जाएं और हम बस वो प्लानिंग में ही लगे रहें, ठीक है। तो हमें इसके लिए जो है ना अपना मुहासबा करना पड़ेगा। और हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो बेहतरीन वक्त है मुहासबे का, यानी अकाउंटेबिलिटी का, अपने आप से सवाल करने का कि आज जो मैंने किया क्या वो मेरे मकसद से अलाइंड है या नहीं है। वो बेहतरीन वक्त जो है वो रात को सोने से पहले है। उम्र रात को सोने से पहले इंसान उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं, तो अपने जहन को इस चीज़ पे ऑक्यूपाई किया जाए कि मैंने आज क्या किया, और जो मेरा मकसद है वो है अल्लाह की इबादत, और जो टारगेट है वो है जन्नत, और जिससे बचना है वो है जहन्नम। तो जो वो मकसद है उससे कितना अलाइंड है, और अगर कहीं ना कहीं डेविएशन या कहीं ना कहीं इधर उधर देखूं कि कोई चीज़ें ऐसी थी, मिसाल के तौर पर मैंने झूठ बोल दिया, या मिसाल के तौर पर मैं अपने प्लानिंग्स में इतना इन्वॉल्व इतना बिजी हो गया कि वो जो असल मकसद था वो मैं भूल गया। तो कहाँ कहाँ ऐसा हुआ, कहाँ कहाँ ऐसा हुआ कि मैंने अपने काम में कि हाँ बस 1 मिनट रहता है 2 मिनट रहते हैं, हाँ बस अभी जमात खड़ी होने वाली है, कहाँ ऐसा मैंने किया कि मैं अपनी प्लानिंग्स में कहीं नमाज को या नमाज की पहली रकात को या दूसरी रकात को छोड़ रहा हूँ। कहाँ ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। दीन का काम करें, अच्छी बात है, सब दीन का काम है, लेकिन नमाज से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा हमें ये कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी होगी कि कहाँ हमारे काम ख़त्म होंगे और कहाँ इबादत शुरू होगी। तो उमूमन जो हम काम में होते हैं ना, तो हमारा रवैया यही होता है कि अच्छा अभी तो 1 मिनट रह गया है, और फिर वो 1 मिनट के 5 मिनट हो जाते हैं, और शैतान इस तरीके से इंसान को ऑक्यूपाई करा देता है कि फिर या तो पूरी नमाज निकल जाती है या फिर 1-2 रकात निकल ही जाती है। तो ये तो बहुत एक अफसोस वाला मरहला होता है कि कभी कभार तो सही है कि इंसान की कोई मजबूरी होती है, लेकिन जो लोग वहीं रहते हों जहाँ पर जमात भी होती हो, उनका लेट होना तो बनता नहीं है। क्या ख्याल है? तो जिस इदारे में बंदा काम कर रहा है, और फिर अगर देखा जाए तो वही इदारे का स्टाफ जो है वो आखिरी सफ़ों में खड़ा भी हुआ है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अपना मुहासबा करना है कि हम क्यों इस चीज़ को लेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ तो नहीं है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, अल्लाह ताला ने नमाज में कुरान में नमाज और सब्र के बारे में फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये बहुत भारी है, मुश्किल है, मगर सिर्फ खशियत, जिनके पास खशियत है, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। तो बहरहाल मकसद ये, अभी तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए बात समझाई है। मकसद यही है कि हमने जो है ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ अपना मुहासबा करते रहेंगे तो कल का जो हिसाब किताब है वो आसान हो जाएगा। और हम हैसियत एक दीनी इदारे के और दीनी इदारे के स्टाफ की हैसियत से कि जो दीन का काम कर रहे हैं, हमें ये भी माइंड में रखना है कि अल्लाह ताला ने हमें वो मौका दे दिया है कि जहाँ पर हमारा मकसद और करियर अलाइंड है। अब हमारा काम करने का ये है कि हमने सिर्फ नियत को बार बार चेक में रखना है। ये दीन है, ये ये इदारा है, और ये इदारा दीन के काम के लिए फी सबीलिल्लाह निकला हुआ है, ठीक है। आप मैं हर बंदा
اس میں ادارے کی کوئی ایڈمن میں ہے، کوئی ریسرچ میں ہے، کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی ایڈیٹر ہے، اس پورے ادارے یعنی فی سبیل اللہ کو ہی سپورٹ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقاصد سے الائنڈ ہمیں ایک کریئر دے دیا کہ ہم فی سبیل اللہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس پر ہمیں ہمارا گھر بار بھی چل رہا ہے. اب ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے. لہٰذا یہ ہر بندے کو یہ چیز نہیں ملتی. کسی کا کاروبار الگ ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ فی سبیل اللہ نہ ہو، اس کو فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی کمائی کو. تو اس کے لیے ڈبل محنت ہے. مثال کے طور پر جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اب اس کو مال غنیمت بھی ملتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں عبادت بھی کر رہا ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے وہ نیت کا ہوتا ہے. اب اس مسئلے پر ہم اپنی نیت کیسے ٹھیک کریں کہ ہمارے جو ہم اس پر پیسے بھی لیں، اور پیسے بھی لیں یعنی ایک تو مال غنیمت بھی مل رہا ہے اور فی سبیل اللہ بھی ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ سے اگلے ہفتے پوچھوں گا. ویسے آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے کا تو ہوم ورک کیا نہیں، اور پچھلے سے پچھلے ہفتے کا بھی ہوم ورک ایک تھا. ہم نے ہوم ورک دیا تھا صبح، ہم نے پچھلے سے پچھلے ہفتے ایک ہوم ورک دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے مقاصد کو دیکھیں کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، اور آپ اپنا جو ادارے میں جو رول ہے، ٹھیک ہے، اسٹاف جو بھی آپ الگ الگ پوزیشنز پر ہیں، تو میں اپنے مقصد کو اس کے ذریعے کیسے ادا کروں گا. ٹھیک ہے، اگر میں کیمرہ مین ہوں تو میرا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں ہے، میرا مقصد اس سے کئی گنا اوپر ہے. اگر میں ریسرچ ٹیم میں ہوں تو میرا مقصد صرف کانٹینٹ جمع کر کے دینا نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں توحید اور عبودیت اور جنت، ان چیزوں سے کس طرح سے میں اس کو جوڑوں گا کیسے. یہ میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ آپ نے سوچ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ڈبل ہوم ورک ہو گیا. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے مقاصد اور آپ کا جو کام ہے، ٹھیک ہے، اگلے ہفتے تم آؤ گے. آج کیسے آ گئے؟ تو پھر کیسے آؤ گے اگلے ہفتے؟ تو اپنے مقاصد کیا ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں اس کو میں کس طریقے سے، ہو سکتا ہے آپ جو تدبر اور تفکر کریں رات کو سوتے وقت، آپ سے وہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ بھی کر لیں. فرینڈ بھائی آپ سے بڑے ماشاءاللہ، آپ کا تجربہ، آپ کی چیزیں ہمارے لیے بھی بہت مستفید ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہ ذمہ داری لیں تو اچھی بات نہیں ہے. بہرحال سب بڑے ماشاءاللہ، سب اپنے طور پر جتنا جو ہو سکتا ہے وہ ریمائنڈ کرا دے. جی ہاں، اچھا کیا ہوا تو کیا بتائیں ذرا. صحیح، ہاں، تو یہ ایک طریقے سے پلاننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مقصد پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اب یہ اسٹریٹجی میں آتا ہے کہ وہ رضا کیسے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف، اپنی راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو وہ اللہ کے جو راستے ہیں نا، سبلنا، یہ اسٹریٹجیز ہیں، یہ مختلف ہیں. کسی پر علم کا راستہ غالب ہے، کسی پر طلب علم کا راستہ غالب ہے، کسی پر اور راستے جہاد کے، صدقات کے. تو یہ سارے اللہ کی طرف راستے ہیں پہنچانے والے. پہنچنا اللہ کی طرف ہے، یہ مقصد ہے. یہ جو راستے ہیں یہ وسائل ہیں، یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہی میں نے آپ سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے بتایا یہ مقصد نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ راستے ہیں، اور بہت اچھا راستہ ہے، سب سے بہترین اور افضل راستہ ہے، کہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، سب سے افضل پیشہ ہے، افضل چیز ہے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے افضل کمائی جو ہے نا، سب سے بہترین اور اعلیٰ کمائی وہ کیا ہے؟ وہ مال غنیمت ہے. اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کئی اقوال ذکر کیے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور افضل کمائی وہ کمائی ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی کمائی. بعض اہل علم نے فرمایا کہ وہ کمائی سب سے زیادہ بہتر ہے جو کاشتکاری کی کمائی ہے. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ تمام اقوال کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے بہترین کمائی مال غنیمت کی کمائی ہے، کیونکہ یہ ہمارے محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام کی کمائی تھی. اور اس سے وہی بات ہے کہ اس سے جو ہے وہ فی سبیل اللہ اور آپ کا کام الائنڈ ہوتا ہے. آپ نے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، پھر یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو اگرچہ آپ سب فی سبیل اللہ ہیں، جہاد نہیں ہے، لیکن جہاد بھی فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں.
آپ سب بھی فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ فوائد ملتے ہیں وہ ایک غنیمت کی صورت ہے. میں صرف ایک مثال دینے کے لیے یہ کمپیریزن کر رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ مال غنیمت مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں صرف ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب سے افضل کمائی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمائی کیا تھی؟ مال غنیمت ہی تھی نا، مال فے تھا. تو بہرحال اگلی کلاس میں آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیت کیسے ٹھیک کریں. مثال کے طور پر اگر میں کیمرہ مین ہوں تو میں کیسے اپنی نیت ٹھیک کروں کہ میں دنیا کی بھی ثواب مجھے یہاں مل رہا ہے اور پھر مجھے آخرت کا بھی ثواب مل جائے اور اللہ کے راستے میں بھی ہو. یہ سب کے سب میری پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزار جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا ہوم ورک ہو گیا اور یہ بنیادی جو ہماری بات ہو گئی. باقی ہم نے کچھ آپ سے کہا کہ ہم گرمی کے تعلق سے بات کریں گے. افراہیم بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اے سی چلایا جائے، تھوڑی گرمی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہم اے سی سے نکل کے آئے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی گرمی ہے اور اس کے لیے ہم کتنی محنت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ لائٹ جاتی ہے تو جنریٹر کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی گرمی ذرا لگنی نہیں چاہیے، یہاں سے نکلوں تو وہاں اے سی دونوں جگہ ہونا چاہیے. راستے میں تھوڑی سی جو گرمی لگ گئی نا وہ کور ہو جانی چاہیے اگلی دفعہ گاڑی میں بیٹھوں یا کہیں بھی جاؤں. لائٹ جائے تو فوراً سے جنریٹر چل جائے، تھوڑی دیر برداشت نہیں کریں گے. دنیا میں کتنا اہتمام کرتے ہیں نا اس گرمی سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی جھلکیاں دنیا میں دکھاتا ہے. جنت کی جو نعمت ہے اور جنت کی جو لذت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنے مومن بندوں کو جنت کی لذت دکھا دی. وہ کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم. حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے. یہ صرف آخرت کے بارے میں نہیں ہے، یہ دنیا کے بارے میں بھی ہے، برزخی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ دنیا میں بھی اللہ کی نعمت میں ہوتا ہے، جنت میں ہوتا ہے. من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ، کہ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہے وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو دنیا کی جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، حلاوت ایمان، لذت عبادت، یہ سب ہے، یہ دنیا کی جنت ہے. اور یہ انسان کو اگر دل میں، یہ دنیا کی جنت ہے جو کہ دل میں بستی ہے. جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فما تصنع اعدائی بی انا جنتی و بستانی فی صدری، کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میری تو جنت میرے سینے میں، یہ میرے ساتھ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو سینے میں جو جنت موجود ہوتی تھی وہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، وہ عبادت کی لذت اور ایمان کی حلاوت ہوتی تھی. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت کی جھلکیاں اس دنیا میں دکھاتا ہے. تو جہاں جنت کی جھلکیاں اس لذت عبادت اور اللہ کی معرفت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ویسے ہی جہنم اور میدان محشر کی گرمی اور شدت حرارت کی کچھ جھلکیاں اور کچھ بھاپ ہمیں یہاں پہ محسوس ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ جو گرمی کی حرارت اور شدت ہے یہ جہنم کی ایک سانس ہے، ایک بھاپ ہے. جہنم کتنی گرم ہوگی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے نے، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. یعنی جنت کی وہ شدت، وہ لیول کیا ہوگا کہ آگ ہے، جہنم آگ سے بنی ہے اور آگ آگ کو کھا رہی ہے. یہ لیول ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو اجازت دی کہ سردی میں ایک سانس لے لے اور گرمی میں ایک سانس لے لے. تو جو تم سردی میں شدت پاتے ہو وہ جہنم کی ایک سانس ہوتی ہے، اور جو گرمی میں شدت پاتے ہو وہ جہنم کی ایک سانس ہوتی ہے. اور میدان محشر کی گرمی کا عالم تو یہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور وہ جو حدیث کے راوی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ میل آیا کہ مسافت والا میل ہے یا سرما لگانے کا میل ہے. سرما لگانے کا میل اتنا ہوتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، اتنا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سورج اتنا دور ہوگا یا وہ مسافت والا میل ہے اتنا دور ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس وقت اپنے گناہوں، اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا ان کے گھٹنوں تک ہوگا،
اور کچھ کا کمر تک ہوگا، کچھ کا کان اور منہ یہاں تک آ رہا ہوگا، اور لگام آئی بھی ہوگی اور بہتے کھا رہے ہوں گے اپنے پسینے میں۔ اس گرمی میں اگر آپ اس وقت بھی 1 گھنٹہ باہر کھڑے ہو جائیں تو آپ کا ٹکنے تک بھی پسینہ نہیں آئے گا اور ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو کیا حل ہے؟ فمل حل، کیا سلوشن ہے اس گرمی کا؟ یہاں پہ تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ یار چلو ابھی تھوڑی دیر گرمی برداشت کرنی ہے، پھر سکون ہے، پھر پنکھے میں آ جائیں گے، پھر ہوا میں آ جائیں گے، پھر اے سی میں آ جائیں گے۔ یہاں پہ تو کچھ نہ کچھ آگے جا کے کہ ہاں ابھی یہ گرمی ٹیمپرری ہے، تو یہی چیز ہمیں مطمئن کر دیتی ہے کہ ابھی یہ گرمی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ وہاں کی ایسی نہیں ہے، وہاں 50,000 سال کے مطابق برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، کافر اس دن کہیں گے یہ بہت مشکل دن ہے۔ اس گرمی اور اس دھوپ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہوا ہے؟ کیا اہتمام ہے؟ لوگ ہوں گے نا وہاں پہ جن کے پاس اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس سایہ کے، وہ سایہ ہمیں چاہیے نا۔ اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے حوض کوثر کا جام ہوگا، جو کہ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ امام عادل، اختصار کے ساتھ وقت نہیں ہے، ہاں 7 لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں بھی آتا ہے من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جو ایک مشکل پریشان حالت کو قرض دے کے اس کو مہلت دیتا ہے، اور پھر اسے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سایہ کے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جس کو قرض کی ضرورت ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں کو قرض کی ضرورت ہے، تو جب تک 100% گارنٹی نہیں ہوگی کہ مجھے واپس نہیں کرے گا تب تک میں قرض ہی دوں گا۔ ایسا نہ کریں۔ قرض آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کہ جو پریشان حال ہے، اور پھر اس سے آپ جو ہے وہ 10 قسم کی گارنٹیاں بھی لے رہے ہیں، بیچارہ کہاں رہے گا؟ تو دیکھیں قرض ایک عبادت ہے، قرض ایک طرح کا صدقہ ہے۔ کاروباری معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں آپ اس طرح کی گارنٹیاں اور ساری چیزیں لیتے ہیں کہ ہاں اس سے پیسے مل جائیں گے، اس کو مال دوں گا تو اس سے پیسے مل جائیں گے، گارنٹی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، جب آپ کسی کا بھلا کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس چیز میں آپ مطمئن رہیں کہ پتہ نہیں شاید ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ جب آسانی ہو تب دے دینا، اور نہ ہو سکے تو نہ دینا۔ اور یہ بعض روایت میں صدقے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے یہ قرض۔ بہرحال کیونکہ اس قرض میں کیا ہے، اس قرض میں آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور یہ شرعی قاعدہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے تو وہ مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ شروع کر دے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لوگوں کی خطاؤں پر آپ درگزر کرنا شروع کر دیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ رکھے اس دنیا میں اور آخرت میں، لوگوں کے عیوب نہ اچھالیں، لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شدید حرارت اور گرمی اور پیاس کی مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، تو وہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے، لوگوں کی خدمتیں شروع کر دے۔ کچھ نہ کچھ اس گرمی میں اپنے گھر کے گیلری یا کھڑکی میں کچھ چھوٹا سا برتن رکھ دیں پرندوں کے لیے۔ ایک زانیہ عورت کی بخشش ہو گئی ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر، اس اخلاص کی وجہ سے۔ پھر اگر وہ جانور نہیں بلکہ انسان ہے، اور پھر اگر وہ انسان نہیں بلکہ مسلمان ہے، مسلمان وہ آپ کا بھائی ہے، اہل سنہ میں سے ہے، اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اس کو قرض دینا اور اس کو پانی پلانا، اس کے ساتھ خدمت کرنا، کتنا ثواب ہے اس کا۔ ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے تھے، خصوصاً طالب علم۔ بس طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام تو بس پڑھنا پڑھانا ہے، حالانکہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حقیقی متبع سنت ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے موقع کس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص جو کہ صاحب سنت ہوتا ہے، جہاں علمی حلقات ہوں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے، جہاں جہاد ہو رہا ہوگا تو آپ مجاہدین کی صفوں میں اس کو دیکھیں گے، جہاں پہ صدقہ خیرات کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو دیکھیں گے، جہاں پہ والدین کی خدمت کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ اس کو دیکھیں گے، وہاں پر جہاں پہ یہ ساری چیز، جہاں پر ادارے کو آپ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سوال کیا آج روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر نے، آپ بتائیں
آج مریض کو وزٹ کس نے کیا؟ ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا. جہاد ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا. صدقہ کس نے کیا؟ ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا. تو یہ اصل میں ان کو کہا جاتا ہے اہل العبودیت المطلقہ. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کرتے ہیں. علم کا وقت علم دیں گے. اب میں اگر سارا وقت علم میں لگا دوں اور اس کی وجہ سے نہ میں اپنے گھر والوں کی بات کو سنوں، نہ ان کے حقوق ادا کروں، نہ اداروں کے حقوق ادا کروں، نہ میں جو ادارے کے کام کروں اس کو ادا کروں. کیوں بھائی؟ کیونکہ میں تو علم حاصل کر رہا ہوں. کیوں بھائی؟ کیونکہ میں تو مدرسے کا ہوم ورک کر رہا ہوں، اسائنمنٹ کر رہا ہوں. نہیں، غلط ہے. تو جو صاحب عبودیت اور جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر موقع پر یہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، وہی میں کروں گا. یہ اصل چیز ہے. تو لہٰذا ایک عبادت غالب آتی ہے بندے کی مزاج کی بنیاد پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام عبادت پر غالب آ جائے. صحیح. تو بہرحال 7 لوگوں کا ذکر کر رہے تھے. ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. اختصار کے ساتھ اب 7 لوگ ذکر آ گئے تو ان کا ذکر کر دیتے ہیں. ایک ہے امام عادل جن کی اقتدا کی جاتی ہے. بڑا انصاف پسند امام ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اللہ کو اکیلے میں یاد کرنا اور پھر اس سے آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اسی طرح وہ صدقہ کرنے والا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یعنی اتنا اخلاص کے ساتھ. اسی طرح رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو شخص کہ جو اللہ سے کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کرنا. تو ماشاءاللہ آپ ہماری ٹیم ہے، ہم مسلمان ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم سب آپس میں مسلمان ہیں. ہمارے لیے جو آپس میں محبت ہونی چاہیے، یعنی یہ لوگوں کو باہر سے دکھنا چاہیے. عموماً جو سب سے زیادہ حسد اور بغض جو ہوتا ہے وہ آپس میں جو کولیگز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کو تو پروموشن مل گئی مجھے نہیں ملی، اس نے تو اتنا سا کام کیا اس کو اتنی تعریفیں وہ لگ گئی میری نہیں لگی، اس نے تو ایسا کیا اس کو تو باس نے کچھ نہیں کہا مجھے کیا دیا. اب اس کی وجہ سے اپنے پارٹنر سے جس کے ساتھ آپ آفس میں روزمرہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اس سے حسد بغض آنا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں مزید انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس ٹاپک کو مزید لے جائیں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. باقی مزید کچھ سوالات ہیں تو 2 منٹ رہ گئے. کوئی آپ کے کچھ پرابلمس، کوئی کنسرنس؟ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، سب مشکلات ہی ماشاءاللہ ویسے ہی آسان. اس کال کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جنت میں، اس دنیا کی جنت جو کہ اللہ تعالیٰ سے انسیت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یعنی یہ عبادت کی لذت والی جو جنت ہے، جو شخص اس جنت میں داخل ہوگا وہ جنت آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حتمی فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہے؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں حتمی فیصلہ کس طریقے سے. ایک جنرل قاعدہ ہے، ایک ہوتی ہے جنرل بات ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اسپیسیفک. یہاں پہ میں نے جنرل بات کی ہے، سلف صالحین بات کیا کرتے تھے. اور اس طرح اور بھی روایت موجود ہے کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجادلون علیہ بالسیوف، کہ اگر وزراء اور ملوک اور بادشاہ وہ جان لیں کہ ہم کس طرح سے، یعنی جو ہمارے اندر قرآن و سنت اور عبادت کی جو لذت ہے، تو تلواروں کے ذریعے جہاد کرنے آئیں گے. تو یہ کوئی اسپیسیفک تو فتویٰ نہیں ہے، اس میں تو جنرل بات ہے. یہ بات اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر خارجی آمدنی ذرائع ہوں اور یا مطلب والنٹریلی یا فری میں کام کیا جائے، اس سے اخلاص اس سے مزید بڑھے گا. لیکن اس سے جو ایک خطرہ وہ یہ ہے، وہ دنیا کی محبت آپ کے اندر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. خارجی ظاہر سی بات ہے، جو بندہ الگ سے ٹائم نکال رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، تو دنیا اس کے دل پر اثر انداز نہ ہو، اس سے بچنا ہے. پھر وہ الگ ٹیسٹ ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ ٹیسٹ ہے. یہ دنیا کی جو مثال ہے نا اللہ تعالیٰ نے پانی سے دی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کئی جگہ قرآن میں پانی سے مثال ہے. تو پانی کی مثال کیوں دی ہے؟ کئی اہل علم فرماتے ہیں کہ پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، تو دنیا بھی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی تمہارے ہاتھ میں تو کبھی کسی اور کے ہاتھ میں. پانی میں تغیر، تبدیلی آتی ہے، تو دنیا میں بھی تبدیلی آتی ہے. پانی میں استقرار نہیں ہوتا تو دنیا میں بھی استقرار نہیں ہوتا. اور پانی اگر تمہیں لگ جائے تو اس کا گیلا پن لا محالہ تمہیں لگے گا، دنیا بھی اگر لگ جائے تو اس کی گند لا محالہ لگے گی. اور بھی وجوہات ہیں، کرے نہیں ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے اور خارجی ذرائع ہونے چاہیے، میں وہی بتا رہا ہوں. لیکن
ہاں اگر ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر ہو جائے تو یہ تو اچھی چیز ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے کہ نہیں نہیں یہ تو میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس سے میں کماؤں گا تو یہ کیا، اس سے ہوتا ہی ہے اکثر لوگ دین کا کام چھوڑ کے دنیا میں پڑ جاتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کیا کریں، میں دین کا کام فری آف کاسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں والنٹرلی کرنا چاہتا ہوں، میں دین کے کام سے پیسے نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے تو اب آج دیکھتے ہیں ان کو جنہوں نے یہ 3 سال بعد پہلے بات کی تھی وہ اس دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو دین کا کام کہاں ہے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہیں پہ رہو آپ اور یہاں سے ملے، اگر اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمدنی تھی اور جو اکثر جو مجاہدین اور صحابہ وغیرہ کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی وہ کیا بیت المال سے آتی تھی، اور وہ اللہ فی سبیل اللہ سے آتی تھی، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود جو ہے وہ مال فیض سال بھر کا نان نفقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے، مال فیض تھا سارا، وما افاء اللہ علی رسولی ہاں ضرورت ہے تو لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نیت کو صحیح کر لیں انشاءاللہ، تو اس سے بہت فائدے ہوں گے، نیت صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے سبحان اللہ۔